बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हर रोज़ एक नया रोज़ है, नया दौर है जिसके अंदर हर रोज़ नई बातें होती हैं। और मज़े की बात यह है कि सियासत के अंदर हर नए दिन के साथ होने वाली बातें हर पिछले दिन की याद को भुला देती हैं। और ऐसे ऐसे इतराफ़ात हैं, ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं, बात इल्ज़ामात से अब इंकशाफात तक पहुँच गई है। और ये बिल्कुल रीसेंट पास्ट में ज़माने करीब में हुआ है और अभी भी हो रहा है। बहरहाल चूँकि अब इंकशाफात का मौसम है तो इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के जनरल बाजवा के लिए, मुन्नस इलाही साहब के जनरल बाजवा की हिदायत पर तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए, और फिर कल रात चौधरी परवेज इलाही साहब का एक और तहलका खेज इंटरव्यू जो है वो नशर हुआ है, जिसमें कि उन्होंने इतराफ़ भी किया कि जनरल बाजवा की हिदायत के ऊपर उन्होंने अपनी गाड़ी का रुख जो है वो बनी गाला की तरफ मोड़ लिया था। और उसके साथ साथ उन्होंने जो दीगर बातें की वो बड़ी दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के हवाले से भी रिसेंटली दिया है, और उसके अंदर बोल टेलीविजन को इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि वो एक्सटेंशन देना ही नहीं चाहते थे। इमरान खान साहब ने ये फरमाया कि वो जनरल बाजवा को इसलिए नहीं देना चाहते थे कि उनको पता चल रहा था कि जो वो बात कहते हैं वो कर नहीं रहे और डबल गेम हो रही है। उनको ये बात, इस बात की खबर हो चुकी थी। क्या उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में कहा इस इंटरव्यू के अंदर, वो आपको सुनवाते। और उसके बाद जनरल बाजवा की तौसी के बारे में आप सुन रहे थे, जो इमरान खान साहब पछता रहे हैं या अपनी गलती का एतराफ कर रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले, कुछ 1-2 माह पहले की बात है, कामरान खान साहब को के इंटरव्यू में उन्होंने न सिर्फ तौसी की बात की बल्कि जो भी लीगल लकूनास थे उनको दूर करने का हल भी उनके पास मौजूद था, और ताहयात जो ऑफर थी वो भी मौजूद थी। क्या कहा था उस वक्त इमरान खान साहब ने, जरा सुनिएगा। और अभी गुज़िश्ता माह आमिर मतीन साहब को 92 न्यूज़ के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि ये बात हो रही थी और ऑफर्स की बात थी तो मैंने सोचा कि मैं भी ताहयात के लिए ऑफर कर दूं। उस वक्त क्या कहा था, जरा वो भी सुनिएगा। जनरल नदीम अंजुम जो कि DGISI हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये इंकशाफ किया था कि इमरान खान साहब ने ताहयात ऑफर दी थी आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए, और जाहिर है कि ये उस वक्त हो रहा था जब उनको लग रहा था कि जो कॉलिशन है वो उनको तोसी दे सकती है या उनके साथ उनकी कोई बात चल रही है। तो सवाल ये कि इमरान खान साहब अब अगर पछता रहे हैं तो अब क्या पछताए होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। बहुत सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, पानी के पुलों के नीचे से बहुत सा गुजर चुका है और पाकिस्तान को उसका नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा है। ये सब क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपने सुना होगा परवेज इलाही साहब ने जो कल बात की है, इंटरव्यू किया है, इमरान खान साहब ने कहा था कि दिसंबर में हम असेंबलियों को तहलील कर देंगे, जबकि परवेज इलाही साहब फरमा रहे हैं कि मार्च तक तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। क्या कहा, जरा सुनिएगा। 4 महीने की बात की है, ये अप्रैल बनता है और बिठाने वाले बिठाएंगे, कौन बिठाएगा। और ये बेहतरीन मौका है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या चाहते हैं ये भी आपने परवेज इलाही साहब की बात सुनी। सो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि इमरान खान साहब अगर तहलील करने की बात कर रहे हैं तो उनके वजीर आला जो कि उनके कोalition के अंदर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगले 4 महीने तो इसका इम्कान भी मौजूद नहीं है। 2 सफ़े हैं, या ऐसे लगता है कि कोई नई हिकमत अमली है, ये हिकमत अमली होगी या नया सफ़ा है। और उस सफ़े के ऊपर कम अज़ कम परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ दिखाई नहीं देते। क्या होगा पंजाब के हवाले से, अब एक नया टास्क भी सामने आ रहा है, कोalition चाह रही है कि अदम एतमाद लाई जाए और हुकूमत तब्दील की जाए पंजाब के अंदर। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ सदर मुमलिकत के साथ बैकडोर चैनल मुज़ाकरात भी हो रहे थे, उसमें भी तातुल की खबरें हैं। इन सारी मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुशर्रफ ज़ैदी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेहतरीन लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब वफाकी वजीर हैं तवानाई के, और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, जाना माना नाम है, आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपकी भी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि जो बात आपने सुनी तहरीक इंसाफ की 2 मौज़ूआत हैं, लेकिन पहले परवेज इलाही साहब ने कहा कि अप्रैल तक तो आप भूल जाएं, 4 महीने आगे। खान साहब कह रहे हैं दिसंबर में हमने असेंबलियां जो है वो हमने तहलील कर देनी है अगर हमें डेट नहीं मिलती। तो किसकी बात पे एतबार किया जाए, या यूं समझा जाए कि एक सफ़े पे 2 अलग अलग तहरीरें हैं और लिखने वाला कौन है? मेरे ख्याल इसको 2 तहरीरों का नाम देना थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। खान साहब या तहरीक इंसाफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है।
ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم وزیر اعلیٰ کے پی کے، وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں کو آن بورڈ کریں گے. اس کے بعد ہماری جو پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کو آن بورڈ کریں گے. ہماری جو پارلیمانی پارٹی پنجاب میں تھی ان میں کافی سارے لوگوں کی کچھ ریزرویشنز تھیں کہ سر ہمارے آن گوئنگ فنڈز ہیں اور ہمارے اس وقت کوئی اور بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں، پلس آپ نے کیمپین کرنی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے. تو خان صاحب نے کہا تھا یہ سارے ایشو ریزالو ہو جائیں گے. ہم اس پہ کلیئرٹی میں ہے کہ دسمبر میں کسی بھی ڈیٹ کے اوپر ہم وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے کس نے توڑنی ہے. جو پرویز الہی صاحب کا پوائنٹ ہے یہ انہوں نے جا کے خان صاحب کو کہا تھا کہ خان صاحب یہ ہمارے لوگوں کی ریزرویشن ہے، آلدو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ہی سیڈ اٹ ویری کیٹیگوریکلی کہ آلدو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جس وقت کہیں گے میں اسمبلی توڑ دوں گا. لیکن اگر آپ میرا پوائنٹ آف ویو مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ اس کے 2-3 مہینے اس کے اوپر ذرا دیں تاکہ اپوزیشن کے ساتھ آپ کے معاملات طے ہو جائیں، اور بجائے کے پی اور پنجاب کا علیحدہ الیکشن ہو، الیکشن اکراس دا بورڈ پورے جنرل الیکشن ہونا چاہیے جس میں نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی تاریخ پہلے کبھی رقم ہوئی نہیں کہ پنجاب اور کے پی علیحدہ ہو اور پورا پاکستان علیحدہ ہو. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن ہی سیڈ اٹ کہ میں آپ کی جو منشا ہے اس کے مطابق ہی چلوں گا. وہ آٹومیٹکلی کل رات کو جب ان کا انٹرویو ہوا تو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ مارچ تک انتظار کیا جائے. لیکن ساتھ ہی دوسرے لمحے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر خان صاحب کہیں گے تو obviously یہ ہم اس کو فوراً توڑ بھی دیں گے. اچھا، میرے خیال میں ان کو دو ٹریک میں دیکھنا تھوڑا انفیئر ہے. درست بات ہے بالکل. یہ واقعی وہ کہہ رہے کہ وہ کہہ تو رہے پرویز الہی صاحب کے نہیں جب بھی وہ کہیں گے میں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر یوں ہو جائے پولیٹیکلی تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے خرم صاحب؟ پھر میں مشرف صاحب کے پاس آؤں گی. آپ کے پروگرام کا جو عنوان ہے اطرافات کا موسم نا، تو فیض نے کہا تھا کہ یہی ہے جبر، یہی ہے اختیار کا موسم، توقع دار کا موسم. تو یہ توقع دار کا موسم ہے. عذاب ابل رہے ہیں، سوال اٹھ رہے ہیں، جواب بھی آ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو فاشسٹ تجربہ عمرانی کیا گیا تھا وہ جو اپنے اللہ تعالیٰ کے کرم سے مٹی میں مل گیا ہے، اس کے اب مضمرات ہیں، اس کے کانسیکوینسز ہیں جو جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں. تو یہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے کیونکہ عمران خان کو خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں 9 سال سے ان کی حکومت ہے. اس کے وسائل کا نشہ ہو چکا ہے، اس کے ہیلی کاپٹر کا نشہ ہے. وہاں جو کئی ہزار سوشل میڈیا کے جو گند پھینکنے والے اس کی تنخواہ وہاں خیبر پختونخوا کے بجٹ سے جاتی ہے، ان کا نشہ ہے. پنجاب میں وہ اس وقت لٹرلی اب پناہ لے کے رکھی ہوئی ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکلنا چاہتے. تو ان کی جو پناہ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اگر وہ یہ فیصلہ کر بھی لیں تو ہم پوری طرح تیار ہیں. آئین میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ضرور ہی صوبائی اور قومی کے انتخابات اکٹھے ہوں گے. آئین جو کہتا ہے آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان صاحب کو اب دسمبر میں اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے؟ نہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ ٹوٹلی دیکھیں یہ سوال جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان کی آپ بات کیوں نہیں مان جاتے، میرا ان سے سوال جوابی یہ ہے کہ ایک آئینی حکومت اور پارلیمان اپنی مدت پوری کیوں نہ کرے؟ کون سا بحران ہے جس کی وجہ سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سوائے یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ ہر روز آ کے ٹیلی ویژن پہ پہلے تو وہ ایک فرلانگ مارچ کے ذریعے ڈگڈگی بجا رہے تھے، اب وہ ٹی وی کے ذریعے ڈگڈگی بجا رہے ہیں. سوائے ایک جماعت کے ڈگڈگی بجانے سے اگر تو وہ سنجیدہ ہیں تو توڑ دیں اسمبلیاں، ضرور آئیں اور ہم بھی پوری طرح مقابلہ کریں گے. ابھی آزاد کشمیر میں کیا، نتائج سامنے آ گئے کہ وہ مقبولیت کا جو پول تھا وہ بھی توقع دار کے موسم میں کھل گیا. وہ سامنے آ گیا کہ بھئی اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی سویپ ہوگا اور کیا ہوگا. تو یہی ہے کہ ہمیں یہ جو فاشسٹ تجربہ تھا عمران خان والا، اس کے بعد جو ایشو تھا، مثلا چوہدری پرویز الہی صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی بٹھانے والے بٹھائیں گے. لیکن ابھی جو تقرریں ہوئی ہیں، ہماری توقع یہ ہے، ویسے تو اللہ جانتا ہے کہ پاکستان میں بہت تلخ تجربات ہیں، لیکن جو تقرریں ہوئی ہیں یہ بٹھانے والے نہیں ہیں. یہ تو لائن آف کنٹرول پہ جا کے ہندوستان کو للکارنے والے ہیں. یہ سیاست میں کوئی کردار نہیں. ہماری توقع یہ دیکھیں، یہ پاکستان میں میں اس لیے حتمی طور پہ یہ کہنا ہے کہ جی ایک اپوائنٹمنٹ سے مسئلہ حل ہو گیا، وہ تو کبھی حل نہیں ہوا. لیکن یہ میں صرف بڑا کلیئرلی ہے کہ یہ جو اعترافات کا موسم ہے، یہ شخص 4 سال کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میری کمزوری تھی، میری تیاری نہیں تھی، اور ان 4 سالوں میں اس غلطیوں، کمزوری اور بغیر تیاری والے شخص کو ہم نے بھگتا ہے. پاکستان کی چولہے ہلا دی ہیں، معیشت کی بھی
جمہوریت کی بھی وفاقیت کی بھی. اور اب ہم ابھی کہتے ہیں جی مجھے تو میری تو کمزوری اچھا اس پہ میں نے کتنی غلطیوں کی سزا دینی ہے. میں نے اون عباس صاحب سے پوچھنا ہے کیونکہ بہت سی غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن مشرف صاحب اس سے پہلے آپ ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جنرل باجوہ ڈاکٹرن ہے وہ واپس نہیں آئے گی, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو پرویز الہی صاحب فرما رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کی یہ حکمت عملی بھی تو ہو سکتی ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ کریں وہ نہیں کریں گے, وہ خود بے شک اناؤنس کر دیں, تو بات تو وزیر اعلیٰ کی بات میں وزن تو ہے اس وقت پولیٹیکلی دیکھا جائے, تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ پہلے تو وہ جو آپ نے پوچھا کہ باجوہ ڈاکٹرن جو ہے وہ واپس تو نہیں آئے گی. نہیں, واپس تو وہ چیز آتی ہے جو جاتی ہے کہیں. پہلے تو تعین یہ کرنا ہے کہ کیا باجوہ ڈاکٹرن تھا یا باجوہ ڈاکٹرن جو ہے وہ ایک ادارے کے فیصلوں کا اور پالیسیوں کا نتیجہ تھا. اگر سنجیدگی سے اس کو دیکھا جائے اور اگر یہ چل سکے, جو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو میں بات کہنے والا ہوں یہ کاٹی نہیں جائے گی, تو جس تسلسل کے ساتھ عمران خان کو اور عمران خان کے بیانیے کو اس ملک پر حاوی کیا گیا, اور خاص طور پہ مسلح افواج کے اندر جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور روایت تھی, اس میں جو تبدیلی لائی گئی, یہ جنرل باجوہ کے دور سے شروع نہیں ہوا تھا, یہ کہیں پہلے سے شروع ہو چکا جنرل پاشا کے دور. یہ تو بہت واضح ہے, جنرل پاشا تو بہت دیر بعد آئے ہیں, جنرل حمید گل اللہ میاں ان کی مغفرت فرمائے, اور دیگر اور فوجی افسران, بہت سینئر افسران, یہ ارلی 90s سے لے کے اب تک یہ ایک رومانس رہا ہے. اور یہ بالکل بائی دا وے فرینکلی آسما دیکھیں, یہ اس بات سے ہٹ کے کہ ہمارا آج کیا ججمنٹ ہے, میرا خیال ہے کوئی بھی پڑھا لکھا شہری جو پاکستانی ہے نا, وہ یہ واقعی سوچتا ہے کہ یار یہ موروثی سیاستدانوں سے انکلوڈنگ میرے بھائی ہیں, ان سے ان کا کیوں جو ہے ایک نیچرل بورن حق ہے اقتدار کا, پڑھے لکھے لوگ آئیں آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے, رائٹ, اور دیکھیں نا, اور ایسے لوگ بھی آئیں جو میرے پی ایم ایل نون کے جو بہت عزت مآب دوست ہیں, بھائی ہیں, انکلوڈنگ وزیر صاحب, انہوں نے ابھی جو آپٹمزم کا ایک کرن جو ہے دکھائی, وہ ماشاءاللہ مطلب یہ کوئی 5ویں باری اس طرح کی آپٹمزم یا جو ہے امید جو ہے 5ویں دفعہ, اور ہم گن سکتے ہیں کہ کون کون سے نام لے لے کے کہ کتنی دفعہ ایک نیا چیف آیا تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ والے جو ہے نا یہ وہ پچھلے والے سے فرق ہے. تو آپ کا کیونکہ سوال تھا کہ باجوہ ڈاکٹرن کہیں چلا گیا یا نہیں, میرا خیال ہے باجوہ تو کہیں چلا گیا, لیکن ڈاکٹرن جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ڈاکٹرن جو ہے وہ باجوہ کی جو ہے صرف باجوہ کی تھی. میرا خیال ہے کہ بطور ادارہ فوج میں ایک سوچ جو ہے وہ بہت گہری حد تک جو ہے بیٹھی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیسیسریلی عمران خان کے حق میں ہے, لیکن ایک چیز بہت واضح ہے, نفرت کی لیول تک جو ہے جو ہمارے سیاستدان ہیں, ڈیوائیڈ کی جو پالیٹکس ہے کم از کم اس پہ سبق تو حاصل کیے گئے ہیں کہ ڈیوائیڈ کیا گیا یا جس طرح سے بھی الزامات لگائے گئے, وہ ایک سبق نہیں حاصل. دیکھیے وقت لگے گا, ابھی ایک دم سے تو سوئچ آن آف تو نہیں ہو سکتا. آسما آپ کو اچھی طرح پتا ہے, پنڈی کے لیے بھنگڑا مارنے کے لیے اگر کوئی لائن بنتی ہے تو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جو ہے میں اس لائن میں حاضر ہوں, میری جان بھی حاضر ہے, لیکن کچھ ہم ثبوت تو دیکھ لینا پہلے. ہم نے جس دن سے ان کی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ وہ فیئر ویل ٹور شروع ہو گیا, اس دن سے ڈھول لے کے جو ہے ہم سب جو ہے وہ مطلب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یار بھنگڑے مارو فوج بدل گئی ہے. یار فوج کتنی دفعہ بدلے گی؟ اس طرح تو ہم 4-5 دفعہ اور اس کا یقین ہمیں کرنا پڑے گا, اور اس کے کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, میں نہیں کروں گا جب تک ثبوت اس کا جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا کہ وہ اے پولیٹیکل ہو گئے. ہاں, تو اس لیے میری التجا تو یہ ہوگی کہ بجائے یہ ڈیپینڈ کرنے کے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون ایک دوسرے سے بات کیے بغیر اس ملک کو آگے لے کے چل سکیں گے, میری امید یہ ہوگی. لیکن ہمارے پاس نہ یقین کرنے کا کوئی وہ وجہ نہیں ہے. اچھا نہیں, بالکل ہے, آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ ہسٹری ہے, جب گئے تو اس وقت بھی, لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کیا کوئی کہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں تو ہم کہیں کہ نہیں ایسا نہیں. آپ ایک ٹیسٹ کر لیں, ایک سمپل ٹیسٹ ہے کہ کیا افواج پاکستان, کھل کر میں بات کروں, وزن ہے نا, کیا افواج پاکستان کسی ایک شخص یا ایک جماعت کے حق میں الیکٹرانک میڈیا کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا وہ ایک شخص یا کسی ایک جماعت کے حق میں سوشل میڈیا کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور سب سے جو اہم ٹیسٹ ہے,
اور یہ میں بڑی ادب سے عرض کروں گا, کیا جو ہیں یہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے, کیا وہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک لیڈر کے خلاف استعمال تو نہیں ہو رہی؟ یہ ٹیسٹ ہے نا. ٹیسٹ تو یہ ہے کہ کیا ایک پارٹی کو اور ایک شخص کو آگے لانے کے لیے اس کو سیاسی طور پر میڈیا کو کالز تو نہیں آ رہی کہ آپ یہ چلائیں, کال آ رہی ہے. نہیں, پوری ریاست کو توڑا مروڑا گیا, ایک انتخاب کو انتخاب سے پہلے, انتخاب کے دوران, انتخاب کے بعد توڑا مروڑا گیا. یہ ٹیسٹ ہے نا, یہ سمپل ٹیسٹ ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. باقی تو پاکستان کا جو تجربہ ہے وہ بڑا تلخ ہے اور ہمیں اسے سبق سیکھنا ہے. میں اس لیے جب آپ نے مجھے کہا تو میں نے کہا کہ یہ اٹ از ٹو سون ٹو سے, لیکن ایشو یہی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, جمہوریت سے آگے بڑھنا ہے, اور ہمیں کسی ایک وہی جو شخص جس کے لیے پوری ریاست کو توڑا میں گیا تھا اس کو ویٹو پاور نہیں دینی کہ وہ پوری ریاست کو اپنی مرضی سے. بالکل, یہ پولیٹیکل لوگوں کا یہی اون عباس صاحب, یہی ہم بات کریں کہ پولیٹیکل لوگ خود فیصلہ کریں گے, بٹھانے والے بٹھائیں نہیں بٹھائیں, یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہونا چاہیے اور شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہونا چاہیے, جو کہ آج انہوں نے کہہ بھی دیا کہ آگے کی طرف دیکھنا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ جو انوالومنٹ ہے پالیٹکس میں سے, کیا سیاست میں کردار جو رہا ہے فوج کا یا اداروں کا یا اسٹیبلشمنٹ کا, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو نکالنے میں تحریک انصاف بھی کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے, ادھر دیکھنا بند کر سکتی ہے؟ اچھا, اس کے جواب میں بعد میں صرف دو چیزیں کلیئر کر دوں. جی, آج سے اگر آپ صرف ایک مہینہ پرانا چلا جائے, جب ٹاک شوز ہوتے تھے تو ہم رات کو بیٹھتے تھے, جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ میں بیٹھے پی ڈی ایم کے الائز ہوتے تھے تو وہ سارے کہتے تھے اسمبلی توڑ کے دکھائیں. اسمبلی کیوں نہیں توڑتے؟ جب خان صاحب نے اعلان کیا تو سب نے کہا کہ جی اب ہم ہر وقت تک کوشش کریں گے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے, ہم یہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں. اب کل سے جب پرویز الہی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے تو ساری کی ساری گورنمنٹ اس وقت کس بات پہ کہ آپ توڑ کے دکھاؤ. اب یہ نہیں کہ ہر بیانیہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کا بھی چینج ہو رہا ہے. نمبر 1, یہ جو بار بار اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کے بعد آزاد کشمیر کا, میں ابھی الیکشن کا ریزلٹ دیکھ رہا تھا, 440 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں اینڈ پوری تمام اپوزیشن مل کے 400 سیٹیں نہیں جیت سکی. سو ہماری پاپولیرٹی اپنی جگہ. اب یہ جو آپ نے بات کی نا, کیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہم اس رول کو کہیں نہ کہیں کیا کوئی ریڈ لائن لگانے کے حوالے سے پی ٹی آئی, دیکھیں اس وقت ہمارا جو نیریٹو ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے, اور خان صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آج آپ نواز شریف صاحب سے جا کے پوچھ لیں کیا 99 میں جنرل مشرف کو لگانے کا فیصلہ غلط ہے, ہیل سے یس اٹ واز اے رانگ ڈیسیژن. کیا ان کا جنرل باجوہ کے حوالے میں 2000 فیصلہ ٹھیک تھا, وہ بھی کہیں گے کہ شاید. دیکھیں آپ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں آپ میک مسٹیکس, اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ یو لرن فرام یور مسٹیکس. اور خان صاحب نے بڑا, آج تک کبھی آپ نے نواز شریف صاحب کے منہ سے سنا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی؟ ہی نیور ایکسپٹڈ, بیکاز خان صاحب اسپیکس فرام دا ہارٹ. وہ عوام سے جب بات کر رہے ہوتے, یہ میں نے خرم صاحب سے اور مشرف صاحب سے اس کا جواب لینے صحیح کہہ رہا. نہیں, آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ وہ غلطی تسلیم کرتے کہ نہیں, اور غلطی ہوئی بھی ہے ان سے, یہ بات تو درست ہے مشرف صاحب کو لگایا. ویسے اس کے اوپر میاں صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی, بارہا کی تھی کہ انہوں نے غلط کیا, ایک دفعہ نہیں بارہا تسلیم کی ہے. لیکن آپ ابھی سر, لیکن جو اون عباس صاحب کہہ رہے ہیں, اب یہ نہ دیکھیں نا, یہ بات یہ کہنا کہ جی روپے کی قیمت گر جائے مجھے معلوم نہیں ہے. عمران خان صاحب مستقل اپنی حکومت کی ذمہ داری بات مکمل کر لیں, پھر جی آپ مکمل کر لیں, پھر میں بریک پہ جاؤں. جی اون عباس صاحب, میرا پوائنٹ یہ, اچھا دستگیر صاحب نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا جی ایسی کون سی اخیر آئی ہوئی ہے کہ جی پاکستان کو آپ ٹرم پوری نہیں کرنے دے رہے جمہوریت. ویری فرینکلی میں آج ایک آرٹیکل آپ کے ڈان نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ آج یہ حال ہے, اینڈ دس از ٹو دا فیکٹ آئی ایم ٹیلنگ, ہمارے ریزروز آر ایٹ $7 billion. کین یو ہیئر؟ جی بالکل بالکل, جی بالکل, ہمارے ریزرو $7 billion, اور اگر ہم $6 ارب سے نیچے آتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کو پیٹرولیم کے امپورٹس کی ریشننگ شروع کرنی پڑے گی. یعنی کہ میں نے 50 لیٹر تیل ڈلوانا ہے یا 25 لیٹر, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت ڈکٹیٹ کرے گی ٹو اے نارمل کنزیومر, کیونکہ ہم اس وقت ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں. سو جب تک پاکستان میں سرٹینٹی نہیں ہے, کنٹینیوٹی آف دیز ریسورسز, کہ ایک گورنمنٹ ہو جس کے پاس 5 سال کا پلان ہو, یہ پاکستان اس وقت نہیں نکلنے کا. ٹھیک بات ہے. اچھا میں بریک کے بعد لے لوں اس پہ کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے پاکستان کے نہیں, 7 ارب پہ, ویسے پاکستان کئی دفعہ $7 ارب کے اوپر جو ہے وہ رہا ہے, لیکن صورتحال بالکل صورتحال درست نہیں ہے. اس میں کوئی صرف بنی گالا میں ہو رہا ہے اور کہیں نہیں ہو رہا. یہ میں مشرف آپ کہہ دیں, پھر میں بریک پہ جاؤں. نہیں, آپ بریک, میں بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد یہ مشرف سے بھی ہم پوچھیں گے کیونکہ وہ لکھتے بھی ہیں اس کے اوپر بہت, تو ان سے بھی اور خرم صاحب سے پوچھیں گے کہ حکومت کیا کہتی ہے کہ اس وقت واقعی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ, اور پھر کیا اس میں افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ پرویز الہی صاحب نے اسی انٹرویو میں کہا ہے کہ 2 سال تک بھی بات آگے جا سکتی ہے. بریک کے بعد
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے، معاشی صورتحال، اس کے اوپر آپ نے سنا اون عباس صاحب فرما رہے تھے کہ اور واقعی صورتحال تو اچھی نہیں ہے مشرف صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چینج کرنا چاہتے تھے حکومت کو کہ شاید صورتحال بہتر ہوگی، صورتحال بہتر نہیں ہو رہی. کیا کہیں گے آپ؟ میں وہی کہوں گا جو میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ اگر حکومت کو گرانا جو ہے وہ تو ایک جمہوری رائٹ تھا، لیکن اس وقت ان حالات کی بنا پہ فوراً اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن کال کرنا چاہیے تھا. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان ڈائریکٹلی انگیج کرتے ہیں پی ایم ایل نون اور پی 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 کے ساتھ اور کوئی ایگریمنٹ بنتا ہے تو ضرور بننا چاہیے، بالکل ٹاکس ہونی چاہیے. ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی، اس کو اس کا حق جو ہے ان ٹرمز آف کہ اس کی بات کو سیریس لیں، وہ ہمیں اس کو وہ حق دینا چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ خان صاحب سپیکس فرام دا ہارٹ. 90s میں کیونکہ میں بوڑھا ہوں تو مجھے ساری جو چیزیں یاد ہیں کلچر وغیرہ کی وہ 90s سے ہی ہیں. تو 90s میں ایک فلم تھی انڈین فلم. بوڑھے تو نہیں ہوتے، ہمارا بچپن میں 90s کا ہی ہے. بس وہ پھر آپ دیکھیں نا اشارہ ہی کافی ہے. لیکن اس زمانے میں ایک فلم آئی تھی دل تو پاگل ہے. تو جو سپیکس فرام دا ہارٹ پہ تھوڑا سا جو ہے وہ میرا خیال ہے لگام بھی ہونا چاہیے. 2019 کیونکہ دل تو پاگل ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ دل تو پاگل ہے. 2019 میں جو ہے ایکسٹینشن دی گئی اور اس وقت 1 پیج تھا اور وہ بہت خوش تھے. پھر وہ ہر انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وہ غلطی ہو گئی. لیکن پھر ستمبر 2022 میں 6 مہینے ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہوئی. آپ نے خود چلایا ابھی کامران خان صاحب کے شو پہ، پھر اس کے بعد عامر متین صاحب کے شو پہ. اپریل 2022 میں تاحیات ایکسٹینشن کی بات جو ہے وہ جنرل ندیم انجم نے جو ہے وہ ایکسپوز کی تھی. میرا خیال ہے کہ جینیونلی کپتان اسپیکس فرام دا ہارٹ. ایشو یہ ہے کہ ان کے گرد کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو بجائے ان کو فالو کرنے کے ان کو ماڈریٹ کرے. اور وہ اس لیے کہ ان کو عادت صرف تعریف سننے کی اور واہ خان کیا آپ نے مطلب وہ خود بھی اسپیک فرام دا ہارٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلوں میں بہت زیادہ کریڈٹ. آپ دیکھیں نا، ایک شخص نے ملک کو گمراہ کیا امریکی سازش پہ اور پھر کہا نہیں وہ تو نہیں ہے. ملک کو گمراہ کیا اسٹیبلشمنٹ سازش پہ، اس نے کہا نہیں ہے. تو پھر آپ کس بات پر یقین کریں گے؟ ان کی تو وہ تو ہے نا جی ٹاک آف دا ڈے ہے کہ اس دن جو دل میں آیا وہ بول دیا، اگلے دن 6 دن بعد سمجھ آئے کہ یہ تو میں نے ٹھیک نہیں بولا تھا، تو مجھ سے غلطی ہو گئی. مہنگائی کم کریں گے. آپ نے یہ کیا تھا نا کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بہت خراب ہے، تو سر اس میں کوئی انقلاب آپ نہیں لے کے آئے اور اگلے 8 مہینے میں آپ کیا انقلاب لے کے آئے؟ انقلاب آ رہا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو اس آج کی تباہی کی بنیاد ہے وہ عمران خان کا دستخط شدہ وہ تباہ کن IMF کا غریب دشمن ترقی دشمن معاہدہ ہے، جس سے ہم باؤنڈ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بجلی کی قیمت بڑھانی پڑی جو یہ نہیں بڑھانا چاہ رہے تھے، ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی جو نہیں بڑھانا چاہتے. اگر یہ بڑھا سکتے ہوتے تو بڑھا چکے ہوتے، لیکن ان میں وہ ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ کیا IMF سے نکل رہے ہیں؟ جی نہیں، ہم IMF سے نہیں نکل رہے، ہم IMF کو مینج کر رہے ہیں. اور جو سب سے بڑا نقصان عمران خان صاحب کر کے گئے ہیں وہ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کے چیتھڑے اڑا کر گئے ہیں. چاہے وہ چائنا سے ہے، چاہے وہ امریکہ سے ہے، چاہے وہ سعودی عرب سے ہے، چاہے وہ UAE سے ہے، چاہے وہ ٹرکی سے ہے، چاہے وہ یورپین یونین سے ہے، کہ وہ ممالک جو مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کو آتے تھے، عمران خان نے ان کو اتنا انوائے کیا ہے، ان کو اتنا زیادہ ایگریویٹ کیا اپنی تقریروں سے کہ اب کوئی بھی ہماری مدد کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کی ساکھ جو تھی کہ جی ایک بڑی مشکل سے سی پیک لایا گیا تھا. تو پھر آپ کو لگتا ہے الیکشن ہو جائیں گے اس میں، اس طرح کی کنڈیشن میں ہو جائیں گے الیکشن؟ جی الیکشن انشاءاللہ 12 اکتوبر یا اس سے چند دن پہلے ہوں گے 2023 میں. 12 اکتوبر پارلیمان اپنی مدت دیکھیے بڑا سمپل ہے، پارلیمان کی مدت ختم ہونی ہے 12 اگست کو، اس کے آگے سے 60 دن ہے، سپٹمبر اکتوبر 60 دن ہے، تو زیادہ 12 اکتوبر یا اس سے پہلے پاکستان میں انتخابات ہوں گے. آپ نے تو ڈیٹ دے دی، انشاءاللہ صاف اور شفاف، اور ہمیں جو توقع ہے غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں گے. اصل میں حکومت لینے کا مقصد یہ بھی تھا، معاشیات اس کا دوسرا ایشو تھا کہ یہ جو ہیں جو 2018 کا جو بھیانک فاشسٹ تجربہ تھا ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونے دے سکتے. اب یہ دیکھیں نا اون عباس صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی 12 اکتوبر کی یا اکتوبر کی یا کم از کم 10 اکتوبر کہہ لیں، 9 کہہ لیں، اکتوبر کہہ لیں، اکتوبر کے جو پہلے 10 دن اس کی ڈیٹ تو وہ دے رہے ہیں. تو میں بریک کے بعد آپ سے ہی پوچھوں گی، پھر میں آپ کے پاس آؤں گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اچھی بات ہے، یہ اچھے سائنز نظر آ رہے ہیں آج جو خرم صاحب نے کہا ہے. ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہوگا انشاءاللہ آئین کے مطابق. لیکن PTI سے بات ہو سکتی ہے نا اس کے اوپر؟ جی PTI باقی تو قومی اسمبلیز میں کہتے ہیں نا چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ میں، پورا سنہاسن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
تو کیوں نہیں بات کرتے؟ اچھا میں بریک لے لوں، بریک کے بعد اور عباس صاحب آپ سے بھی بات کرنی ہے اور مشرف سے بھی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور عباس صاحب ابھی آپ سن رہے تھے، ایک تو ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، یعنی حکومت کہہ رہی ہے اپنے مقررہ وقت کے اوپر ہم نے انتخابات کروانے. دوسرے الیکشن کمیشن نے پارٹی چیئرمین شپ سے بھی ہٹانے کے لیے عمران خان صاحب کا ریفرنس جو ہے وہ اس کی سماعت شروع کرنی ہے آج 13 تاریخ سے، 13 دسمبر سے. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس تناظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، پہلے تو میں ذرا کلیئر کر دوں کہ جی دونوں آنریبل پلیز نے فرمایا کہ جی پاکستان خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جو میں نے اکانومی پہ پوائنٹ ریز کیا تھا اس پہ تصویر صاحب نے فرمایا کہ شاید پاکستان اس سچویشن ہماری وجہ سے پہنچا. بھی ایک بڑا سمپل سا سوال ہے، اگر پاکستان کی اتنی ورسٹ کریٹیکل اس تک اکانومی تھی تو ہمیں مت چھیڑتے. دوائیوں کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کی ایل سی حکومت کھولنے کے پاس پیسے نہیں ہیں. پاکستان کے جو حالات اگلے 2 مہینے بعد بن رہے ہیں، اور صرف ایک سٹبن اپروچ کی وجہ سے، ایک ضد کی وجہ سے کہ جی اکتوبر میں ٹرم پوری کرنی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ. میں آج مثال دے دوں کہ کل صبح پرویز الہی صاحب کہہ دینا کہ میں عمران خان صاحب کی کال پہ اسمبلی توڑ رہا ہوں، یہ ساری گورنمنٹ کہے گی کہ جب ہم ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں، ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں، ابھی گورنر رائے لگا دیں گے. یہ الٹیمیٹلی سارا نیریٹو چینج ہو جائے گا. یہ ساری گیدڑ بھبکی صرف اس وقت ہوتی ہے جب یہ سمجھتے ہیں ہم کسی اور پیش. سر آپ توڑ دینا، میری تو گزارش ہے کہ آپ کو آئینی اختیار ہے، بجائے یہ کہ جب ایک لیڈر نے کھل کر کہہ دیا ہے تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ توڑ دیں، لائیں. ہم اس پروگرام سے اٹھتے ہیں، پتا چلے کہ رات کو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی ہیں، تو ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور ہم لڑیں گے الیکشن. ڈیٹ سر میں بھی آپ کو دیتا ہوں، جنرل الیکشن کی ڈیٹ تو آپ نے دینی ہے اور آپ کے الیکشن کمیشن نے دینی ہے، اور آپ کے وہ جو وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر آپ کے بیٹھے انہوں نے دینی ہے. اس پہ اس کو چیف الیکشن کمیشن کی نامزدگی عمران خان کے دستخطوں سے ہوئی ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے ایسا نہ ہو ہم نے نومینیٹ نہیں کیا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب چند دنوں کے بعد کہیں کہ پرویز الہی صاحب کو سی ایم لگانا میری سب سے بڑی غلطی. میں ایک عرض کرتا ہوں، یہ تو آپ مفروضوں کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو انہوں نے ڈیٹ دی تھی نا 12 اکتوبر کی، میں آپ کو ڈیٹ دیتا ہوں 22 مارچ سے پہلے پاکستان میں پنجاب پروونشل اسمبلی کے اور کے پی پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے، ہر صورت میں. زبردست بات ہو گئی. یہ تو دیکھیں نا مشرف صاحب، ابھی بات تو ختم، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کھڑے اپنی بات کے اوپر. فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، پرویز الہی صاحب نے نہیں کرنا. ہاں جی، صرف ایک آخری پوائنٹ. جی آپ نے چیف الیکشن کمیشنر کا کہا، اس کی جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے اس کو تو کوئی ریڈ ہی نہیں کر سکتا نا بھائی. اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ obviously ان کے پولنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. آج لگایا عمران خان نے تھا اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پولنگ ایجنٹ کے خلاف انہوں نے نومینیٹ کیا تھا. میں وائنڈ اپ کروا دوں پرویز صاحب. میں وائنڈ اپ یہ کہ الیکشن یہ کرا دیں. پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑیں گے. سوری پرویز مشرف میں نے مکس کر دیا، تو آپ میری غلطی جو ہے وہ معاف کر دیں. نہیں وہ بھی بہت بڑے جس طرح نہیں، وہ پرویز الہی صاحب اور مشرف تھا تو میں نے پرویز مشرف. عمران خان بہت اہم لیڈر ہیں پاکستان کے، اسی طرح پرویز مشرف بھی رہے ہیں، اور وہ ایک زمانے میں ساتھ بھی ہوتے تھے. لیکن چناؤ جو ہے وہ پی ایم ایل نون نے کیا تھا. تو اسی طرح اور آج تک معافی بھی مانگ رہے ہیں. جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کا چناؤ جو ہے وہ عمران خان نے کیا تھا، اور جب سے چناؤ کیا ہے وہ پچھتا رہے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ہنسی مذاق ہم ابھی کر سکتے ہیں. اسی تسلسل میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر مارچ میں الیکشن ہوتا ہے تو فرینکلی چینلز کے لیے تو چاندی ہے، ہم سب کے لیے جو تجزیہ کرتے ہیں، کیونکہ بیسکلی پھر پورا سال ہم الیکشنز پہ تجزیہ کرتے رہیں گے اور یہ اس طرح کی ڈسکشن کرتے رہیں گے. ملک کے لیے اس وقت کیا اچھا ہے؟ بہت اچھا ہو اگر عمران خان اور نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر اور لیڈران اس ملک کے وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں، اور اس رسپیکٹ میں اور ایس دوسرے سے بات کرتے ہوئے وہاں پہ قطعاً جگہ نہ ہو کہ کوئی باہر نکل کے جلدی سے واٹس ایپ کرے آرمی چیف کو یا سی جی ایس کو یا ڈی جی آئی ایس آئی کو یا ڈی جی آئی ایس پی آر کو یا سیکٹر کمانڈر کو یا کسی اور سیکٹر کمانڈر کو یا اپنے چچا زاد بھائی جو لیفٹیننٹ کرنل ہے لیکن جو اسٹاف آفیسر ہے کسی جرنیل کے ساتھ. اس سے ہٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بغیر گیدڑ بھکتی، بغیر جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت، بغیر سلیکٹڈ، بغیر یہ جو ایک دوسرے کے اوپر جو گالیاں اور الزامات لگانے کے، ایک دوسرے سے بیٹھ کے مل جل کر معیشت کے لیے اور
سر سیاسی استحکام کے لیے یہ بات درست ہے. آخری بات یہ تو حکومت کو بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے. فروغ گلشن و سوتے ہزار کا موسم. یہ ہزار آوازیں اٹھیں گی, یہ سوتے ہزار. یہ الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں صوبوں میں, انشاءاللہ اکتوبر میں سوتے ہزار اٹھیں گی اور ہم مقابلہ کریں گے اس فاشزم کا اور انشاءاللہ شکست دیں گے. بہت بہت شکریہ اون عباس بپی صاحب آپ کا, مشرف صاحب آپ کا بھی, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ خرم صاحب. بات یہی ہے جو مشرف صاحب نے کہی ہے, بات وہیں ختمی ہوتی ہے کہ سب مل کے نہیں بیٹھیں گے تو یہ گھر کیسے چلے گا. سب کو اس وقت بیٹھنا ہے جہاں پاکستان معیشت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ تباہی کے دھانے پہ ہے, اور اس کا قصوروار جو بھی ہے وہ بعد میں بات کر لیں گے. پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے ٹھیک کرنے کے لیے خان صاحب کو پارلیمان میں واپس آنا چاہیے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.